बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और आमिर साहब की तरफ से हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत, और अगर ये बात की जाए कि खान साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक की सियासत का पूरा दारोमदार इसी चीज़ के ऊपर चल रहा था कि नवंबर के अंदर जो एक अहम तैनाती होनी है उसे तैनाती होगी या फिर एक्सटेंशन की तरफ मामला जाएगा। मगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बयान ने और अपने फैसले से जब उन्होंने आगाह किया कि वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, क्या ये कहा जा सकता है कि जो धूल थी वो छट गई, जो मामला था वो क्लियर हो गया? इसके ऊपर एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी होंगी और आमिर साहब का तज्जिया भी हम हासिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट मिलने के चंद घंटों के बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गई। कितना इम्कान है कि वापसी पर वो अपने वालिद गिरामी मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस लेकर आएंगी? अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि इसके अलावा तहरीक इंसाफ और भी कई मामलात हैं जिनके अंदर इस वक्त इन्वॉल्व है। उसमें सबसे बड़ा अहम मामला इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक है, जिस पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि किसी को भी जत्थों की शक्ल में इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि हालात 25 मई की सूरत हाल पर उस डगर पर जाकर हमें नजर आते हैं, उससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल बन सकती है, दरमियान में कोई रास्ता निकलने की गुंजाइश अभी भी बाकी है। इसके अलावा सैलाब से मुतालिक जो हालिया अपडेट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, वाशिंगटन से बहुत बड़ा बयान आ गया जिसके कि ISPR इस चीज को बहुत पहले क्लियर कर चुका था। अब सियासतदान जो तौसीह की बात कर रहे थे, क्या फैसला सामने आने के बाद आपको लगता है जो धूल थी वो छट गई, अब जितनी भी पिक्चर है वो क्लियर हो गई है? जी, ये ISPR के बयान के बाद इस पे काफ़ी सीसॉ होता रहा और काफ़ी बहसें होती रही कि एक्सटेंशन हो रही है नहीं हो रही, और ISPR ने उसको कभी डिनाई भी नहीं किया, रिबफ भी नहीं किया। तो उससे ये एक तासुर सा यहाँ बन गया था कि रोज़ की एक्सटेंशन हो रही है नहीं हो रही। एक भौचाल सा ही आया हुआ है सियासत में, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का नवंबर की इस अपॉइंटमेंट पे बहुत दारोमदार था और हर कोई इसी पर बहस कर रहा था कि ये कौन एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर किसको लगाया जाएगा। तो कम से कम ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे अपने बयान में कहा, जी ये भाम दूर हो गया। तो जब डिफेंस मिनिस्टर आपका खुला आम कहे तो इसका बहुत कम इम्कान रह जाता है। अभी आगे ये देखना होगा कि नाउ इफ़ नॉट एक्सटेंशन फिर कौन साहब आएंगे। तो इस पे ज़ाहिर है इस पे चमगोइयाँ बिल्कुल नहीं की जा सकती हैं और हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मगर ये है कि कुछ लोग जो है, आज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब ने जसारत की है कि वो उन्होंने नाम लेके एक कैंडिडेट साहब का आज उनकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया था कि उनसे उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये जसारत नहीं कर सकते कि किसने आना है, किसको आना चाहिए। मगर इमरान खान का बार बार एक चीज़ पे इसरार है कि मेरिट पे आना चाहिए। अब मेरिट पे आने का भी कुछ भी मतलब हो सकता है। फ़ौज का मेरिट और होता है, इमरान खान का मेरिट और होता है, हो सकता है नून लीग का मेरिट और हो, और PDM में कई लोगों के कई मेरिट होंगे। तो यहाँ मेरिट की आपस में क्लैश है। तो वो अभी जो उसका देखना है कि क्या वो गुला किया जा सकता है। और ये है कि इससे सारी आर्मी की और सियासत की जो है ना क्वेश्चन बदल जाती है। आप हाँ करती हैं ना तो उससे मुझे लगे बीच में कोई आप बात करना चाह रही हैं, तो वो मैं एक सवाल ही मेरा ख्याल है मैं थोड़ी देर में मैं आपसे फिर आमिर साहब एक सवाल कर दें। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा कबल ये बात की थी कि मुल्की मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए अगर मौजूदा जो आर्मी चीफ बाजवा साहब हैं उनको कुछ महीने के लिए एक्सटेंड कर भी दिया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तब तक वो ये लोग तैयार थे। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो सुबकदोश हो जाएंगे। नया आर्मी चीफ जो भी आएगा, आपको लगता है कि सियासी लिहाज से चंद महीनों के अंदर कुछ उसका डिफरेंट इम्पैक्ट होगा हमारी सियासत के ऊपर? नहीं पता कि ये इस दफ़ा कौन आएगा, कौन सुपरसीड होगा नहीं होगा। मगर ये एक बहस भी रहती है कि जो लगने का प्रोसेस है
یہ اس کو آیا تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آج کل یہ بحث بھی چلتی ہے کہ چیف آف سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بھی لگنے کے کرائیٹیرین کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ وہ سینیورٹی پہ ہونا چاہیے یا میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کے اندر کیونکہ میرٹ کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں. سینیورٹی کے پرنسپل کے اندر یہ ضرور ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے جس کو سی جی ایس لگایا جاتا ہے یا ڈی جی ایم او لگایا جاتا ہے یا سینئر موسٹ وہی ہوتے ہیں. آرمی کا نظام اس طرح کا ہے کہ وہ تمام لوازمات جو کہ چیف کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ان تک ان کے پاس وہ لوازمات ہوتی ہیں. تو جب آپ ڈیفرنٹ چیف لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ موضوع نہیں تھے سی جی ایس کے لیے یا ڈی جی ایم او کے لیے. تو وہ والا ایک ہے. اور دوسرا بھی حالات بدلتے رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کی اندرونی سرحدوں پہ پرابلم ہوتا ہے, مشرق میں ہوتا ہے, کئی دفعہ مغرب میں ہوتا ہے, اور ہر ایک کا ایک اپنا ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے اور اپنی جو ہے نا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں. یہ میرٹ پہ رہتا ہے. مگر اس کے اندر پرابلم یہ رہی ہے تاریخی طور پہ کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتے رہے ہیں. اور جو ہے خاص طور پہ سب سے زیادہ موقع ملا میاں نواز شریف صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف لگانے کا, اور ان کی ایک تاریخ یہ رہی بھی ہے کہ ان کے لگائے ہوئے تمام ہی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ان کی پرابلم رہی ہے. تو اس لیے گو کہ اب نواز شریف صاحب خود پاور میں نہیں ہیں پر ان کی پارٹی ہے. شہباز شریف صاحب بہرحال نون لیگ کے پرائم منسٹر ہیں. تو اس دفعہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کنٹروورسی اس دفعہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ورنہ ویسے میرا اور میرا خیال بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بحث فضول ہوتی ہے. یہ ازمپشن بڑی غلط ہوتی ہے کہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے گا وہ آپ کا یا میرا یا کسی کا آدمی ہوگا. از آلویز ہز اون مین. وہ یہ خیال کرنا کہ جی یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا برے حق میں ہو, بلکہ میں سمجھتا ہوں جب یہ امپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اس چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک طرف جھکاؤ ہوگا تو ان ادارے کی طرف سے اس آرمی چیف کے اوپر بھی یہ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ ان کو پھر وہ اپنی نیوٹرلٹی کرنے کے لیے اوور ایکٹیو ہونا پڑتا ہے یا کئی دفعہ اوورلی اگریسو ہونا پڑتا ہے. تو یہ ابھی دیکھتے ہیں, ابھی یہ تو اوپن فیلڈ ہے. صحیح ہے. عامر صاحب ایک آخری سوال پھر میں بریک کی طرف چلوں گی. عامر صاحب, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پالیٹکس کے اندر کتنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کتنا حصہ لینا ہے. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آرمی چیف کی اس اسٹیٹمنٹ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے سیاست سے خود کو دور کر لیا اور وہ سیاست سے دور ہی رہنا چاہتی ہے, ہمیں نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ اسٹیٹمنٹ تو بالکل آف کورس ویلکم ہی کرنی چاہیے. اور یہ پاکستان میں اب حالات بدل بھی گئے ہیں. کافی ایسی جگہوں پہ بزنس اور انڈسٹری اور ڈی ایچ اے ٹائپ میں انوالومنٹ کم ہوگی. وہاں جو سرونگ جرنیل لگائے جاتے ہیں اس کو بھی کم کیا جائے گا. باقی اسٹیٹمنٹ کی چونکہ پہلی دفعہ ماضی میں بھی کافی دفعہ کہا گیا کہ جی ہمارا کوئی اس کے اندر جو ہے نا سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے, پر پھر تعلق ہوتا بھی رہا, ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں, اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہیں. تو اس لیے اس کی کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہ میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کی کہ ان کو نے کہا ہے آرمی چیف صاحب نے, ان کا یہ مطلب نہیں ہے. مگر بہرحال ادارے کا حیت اور ادارے کا رول جو ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس اور ایئرز اور ایون ڈیکیڈز جو ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ ان کی انوالومنٹ رہتی ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑی ایک بحث بھی ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ سول ملٹری کوآپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بحث رہتی ہے کہ یہ سویلینز کریں گے یا ملٹری کرے گی, کیونکہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ یہ زبردستی کے ماحول میں کی گئی ہے. آرمی ادارے کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے جب بھی سویلین گورنمنٹ جو ہیں وہ اس طریقے سے کوئی اس طرح کا کرتی ہیں. فار ایگزامپل ایک دو دفعہ اٹیمپٹ ہوا سی ڈی ایس کا معاملہ, جو جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی کہ یہ لگتا تھا ان کی اسٹیٹمنٹ سے کہ شاید آرمی اپنے رول سے باہر آ رہی ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں. پھر عامر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, یہیں سے کریں گے. اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں مریم صاحبہ لندن روانہ ہو گئی ہیں. اسٹریٹجیز کیا ہیں تحریک انصاف کی, کون سا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے, کون سے اہم کارڈز ہیں جو خان صاحب نے ابھی تک اپنے سینے سے لگائے ہوئے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے ڈیبیٹ کو بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करने के लिए साबिक वज़ीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब की तरफ मैं लेकर चलूँगी आपको, मगर उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे फवाद चौधरी साहब करना चाह रही हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी भी कुछ अहम कार्ड्स हैं जो उन्होंने अपने सीने के साथ लगा कर रखे हैं, मगर जो हमारे वज़ीर दाखिला नाना सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते हैं जत्थों की शक्ल में आने नहीं देंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है आप लोगों से निपटने के लिए। आपकी तैयारी कब मुकम्मल होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि देखें इनकी ये जो बौखलाहट है, आज आपने ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, राना सनाउल्लाह की देखें, जो इनको इमरान फोबिया हुआ है, जिस किस्म की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी बड़ी बौखलाहट है इस वक्त हुकूमती कैंपों में। क्या कोई जमहूरी हुकूमत का वज़ीर दाखिला इस किस्म की थ्रेट्स करेगा अपने अवाम को, या जो वज़ीर दफा इस किस्म के थ्रेट्स जो है वो करेगा? कोई नहीं करेगा। लिहाजा जब आपने देखा कि हमारे दौर में जब भी आते थे लॉन्ग मार्च करने लेके, हमने तो कई दफ़ा इनको, हमने फजलुर रहमान साहब को JUI के लोगों को खाना खिलाया। आप अंदाज़ा लगा लें, JUI के लोगों को खाना खिलाना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी था, उसके ऊपर हमने इतना खर्चा किया। तो अब ये आए हैं तो ये कहते हैं हम मानसूख है, ये वो, इनका जो दिमाग है वो इस वक्त काफ़ी माऊफ है। बाकी देखें, ये अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फैसले वगैरह इनके इख्तियार में नहीं है, इनको तो चिट आती है, आपने ये कहना है, ये कहना है, ये कह देते हैं, बस इससे ज़्यादा इनका क्या इस वक्त जो है वो। जी आमिर साहब। जी चौधरी साहब, ये बताएं कि ये आज बड़ा एक बयान जो है आर्मी चीफ साहब का अमेरिका के हवाले से वहाँ से आया है कि वो बिल्कुल भी एक्सटेंशन के लिए राज़ी नहीं है, मगर ये पहले भी एक दफ़ा ISPR की तरफ से भी आया, मगर उसके बाद फिर चहमगोइयाँ होती रहीं जिसको ISPR ने कभी डिनाई नहीं किया। तो ये आप समझते हैं कि ये हतमी है? अगर ये हतमी है तो ये अब अगर नए कोई आर्मी चीफ आते हैं तो भी उस हालात में भी आपका ये धरना और ये जुलूस वगैरह ये जारी रहता है? देखिए, ये तो खैर अब अपनी अगली जो पॉलिटिक्स है अगले 15-20 दिन की, 25 दिन की, ये चीज़ें तो वो तय करेगी। मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा जो गुफ्तगू है वो तो ख्वाजा आसिफ ने की है, जो उन्होंने कहा है कि हम नया आर्मी चीफ जो है वो 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स को इग्नोर करके भी हम बना सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है और जिस किस्म का नो कॉन्फिडेंस इस हुकूमत ने सीनियर मोस्ट आर्मी कमांड के ऊपर किया है, ये बहुत वरीसाम है। और मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो बड़ा एक स्टार्टलिंग है, और कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम 5 सीनियर मोस्ट को भी इग्नोर करके आगे जा सकते हैं। दिस इज आई थिंक काफ़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान, इसमें कोई भी शख्स इसको जो है वो पसंद नहीं करेगा कि इसको मुतनाज़ा किया जाए, और इस तरह के बयान जो हैं वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि चीफ साहब ने आज जो बयान दिया है उसको आगे वो करेंगे, वो तो देखें उनकी एक हमेशा इज एन ऑनरेबल मैन, उन्होंने बात की है, लेकिन वो तो उस वक्त के हालात देखेंगे क्या बनते हैं, अभी महीने बाद क्या होगा ये तो वो तय करेंगे। मगर ये ख्वाजा आसिफ का बयान आप सही कह रहे हैं कि ये काबिल मज़म्मत है, पर माजी में ये हुआ है एक दफ़ा कि 5 लोगों को सुपरसीड करके चीफ लगाया गया। तो मगर ये बात ज़रूर चंबे की है कि ये इख्तियार जो है ये प्राइम मिनिस्टर का है, और ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये इसकी डिस्कशन जो है शायद मुनासिब नहीं। और जिसने 5 जो है वो इग्नोर करके लगाया था, फिर फांसी भी लगना पड़ा था। और जिस तरह से आपने कहा है कि ऐसे बयान और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में वज़ीर दफा ने इससे पहले नहीं की, और ये जिस किस्म की आज उन्होंने गुफ्तगू की है, आई थिंक ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है और बड़ी इसकी जो है वो मजम्मत की जानी चाहिए। तो सर, ये एक बात बड़ी अजीब है कि ये यहाँ तो चेमगोइयाँ हो रही थी कि एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, और एक तासुर था कि जो अमेरिका गए हैं तो वहाँ से शायद पता नहीं कुछ इस तरह के बयानात आ रहे थे कि वहाँ से तक़वियत मिलेगी एक्सटेंशन के मसले को।
تو یہ جو انہوں نے یہاں سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے امریکہ میں جا کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرا ایکسٹینشنز لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب یہ ایگزیکٹ ورڈز تو ان کے کوٹ نہیں ہوئے، وہ ایک امبیسی میں ایک لنچ تھا، وہاں کچھ لوگ تھے اور جرنلسٹ بھی وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ باہر لوگوں نے آ کے بتائی ہے اور وہ بات جو ہے وہ چلی ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں پاکستان میں ہمارا کم از کم فوکس اس وقت جو ہے نا وہ ہے اس کے اوپر جنرل الیکشن کے اوپر، اور اس معاملے میں ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو اصل چیز جو ہے جس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن جو ہیں وہ کروانے ہیں، اور اس کے لیے آرمی چیف منسٹر خان صاحب نے بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کہ ڈیفرمنٹ ہو جائے اگلے الیکشن تک تو ہمیں کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، اور وہ اگر ڈیفرمنٹ جو ہے وہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ اس وقت الیکشن ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس کے لیے کرنا ہے. وہ اپوائنٹمنٹ ایکچولی پرائرٹی میں ہماری بعد میں آتی ہے، ہماری فوکس جو ہے وہ اس پہ رہے گا. تو چوہدری صاحب مگر وہ اب ڈیفرمنٹ والا تو آپشن جو ہے نا وہ ایک ختم ہی ہو گئی آرمی چیف کے اس بیان کے بعد کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ میں جا کے یہ اعلان کرنے کے بعد تو وہ آپشن تو ہو گئی اب ختم. آئین میں یا قانون میں اس بات کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ نو کانفیڈنس موشن آئے اور اسمبلی ان کو فارغ کرے. دیکھیں پاکستان کے اندر جو نو کانفیڈنس وغیرہ ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے وزراء نے بات کہی تھی، رانا ثناء اللہ نے خود بات کہی تھی کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ حکومت چینج نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک پاکستان کی انفارچونیٹ پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور حکومت کی کنٹینیویشن اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے. ان کو یہ بیچارے جو خواجہ آصف ابھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کرتے ہیں، یہ باہر اپنے حلقوں میں یا کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو کے برگر نہیں کھا سکتے. لوگ جو ہے ان کے پیچھے جوتے لے کے لگ جاتے ہیں. یہ اس وقت اس حکومت کی جو پبلک سپورٹ ہے اس کا حال. تو آپ اندازہ لگا لیں، یہ تو کھڑی صرف ڈنڈے کے اوپر ہے نا، ان کی تو کوئی پاپولیرٹی موریلٹی ہے ہی نہیں، لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو وہ صرف اگر ڈنڈا نیوٹرل ہو جائے، وہ پیچھے سے ہٹ جائے، یہ تو کاغذ کے، یہ تو ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر جائیں گے. وہ تو ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. نیوٹرلٹی فی الحال جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے موجودہ سیٹ اپ کو، کہ وہ نہ آپ کو فیور کر رہے ہیں نہ ان کو فیور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم آپ خود ہی آئینی طریقے سے کوئی فارغ کر لیں تو کر لیں. تو ان سے یہ امید کرنا کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو الیکشن کروا کے دیں گے، اناؤنس کروا کے دیں گے، یہ زیادہ امید نہیں ہے. نہیں عامر صاحب، اس وقت تو صرف جو ہے ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ نیوٹرل ہو جائے. نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہ حکومت تو 24 گھنٹے نہیں رہ سکتی. ہمارا تو جو اس وقت جو فوج کی یا نان الیکٹڈ جو ادارے ہیں تمام، اگر ان کی طرف سے یہ سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ ایک حکومت جو ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ ایک اپنے زور کے اوپر، تو یہ تو ایک دن کھڑے نہیں ہو سکتے. پالیٹکس سے ان کی بالکل فارغ. نہیں جیسا میں اس لیے یہ سوال کر رہا تھا کہ لیٹ سے اگر وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، نیوٹرل پاکستان میں بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے، تو آئینی طریقہ تو یہ تھا کہ اگر آپ نے ریزائن نہ کیے ہوتے تو وہاں سے آپ پھر یہ پیش کرتے اور ایک دو ایلائز کو واپس لے آتے تو گورنمنٹ چینج ہو جانی تھی. ابھی آپ کے ریزگنیشن کے بعد وہاں تو نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہی نہیں ہو سکتا اس کے لیے، کیونکہ 1/4 اسٹرینتھ آف دا ہاؤس چاہیے ہے. تو یہ آئینی طور پہ جو ہے اگر ان کے نیوٹرل وہ ہو جاتے ہیں تو وہ پرانا یہ جو مفروضہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے، تو اب وہ اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو 100%. اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے، ووٹ آف کانفیڈنس تو ہے نا. اگر پریزیڈنٹ ان کو جو ہے وہ اگلے ہفتے کہیں گے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں،
تو یہ تو ووٹ آف کانفیڈنس دینے کی پوزیشن تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر چوہدری صاحب آپ وکیل ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اگر 172 نہیں آئیں گے تو سیکنڈ کاؤنٹ کے اندر جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ آف دا ہاؤس ہے اس میں پھر ان کا پرائم منسٹر بن جائے گا. نہیں، کرائسس بہت بڑا ہو جاتا ہے. نیچے صوبے جو ہیں وہ پہلے ہی ان کے پاس کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اوپر سے جو ہمارے وہ اس وقت دیکھ لیں گے کہ ہم نے اسمبلی میں کس طرح سے، کیونکہ دیکھیں ہمیں اگر ECP پہ بھی جانا ہے، انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے، وہ اس وقت دیکھ لیں گے ہم نے کیسے کرنا ہے. فی الحال ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کے اپنے ڈائنامکس ہے، یہ اس طرح سے رول نہیں کر سکتے. اچھا، میں آپ کا اوپینین ذرا ٹاپک چینج کرتے ہوئے یہ جو نیب کی ترامیم ہے اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، میرے جیسا بھی طبقہ ہے، جو کہ یہ خیال کرتا ہے کہ جناب یہ جس طریقے سے کی گئی اس کے ڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہیں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اس کے بعد حمزہ ہیں اور 2 سابق پرائم منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے. تو یہ کیس جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اب سن رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ اور میں جو سب جوڈیس ہے معاملہ اس طرح نہیں ہے، مگر وہ انسان دیکھ لیتا ہے نا بطور وکیل کے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے مقدمہ. دیکھیں یہ جو ترامیم لے کے آئے ہیں نا، جیسے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو NRO 2 لینا ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی ساری یہ بساط بچائی ہے. اب آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اونرس جو ہے وہ ملزم پہ شفٹ کر دیا ہے، تو ملزم سے ہٹا دیا اور کہا کہ نہیں، اگر پراپرٹیز ہیں آپ کی تو وہ ثابت نیب نے کرنا ہے کہ وہ کس پیسے سے خریدی ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ وہ بتائے گا نا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یا کہ وہ اس نے اتنا بڑا اپارٹمنٹ جو ہے وہ خرید لیا، یا وہ بتائیں گے نا کہ ان کے پاس یہ ایئرپورٹ پہ کہاں سے آئے. نیب کیسے بتا سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ شفٹ کر دیا. اب آپ 25 سیکشن جو پلی بارگین کا چینج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 1985 سے جو پلی بارگینز ہوئی ہیں وہ لوگ عدالت میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پلی بارگین ٹھیک نہیں ہو، لہٰذا ہمیں پیسے واپس کرے. نیب کو الٹا جو ہے وہ اربوں روپیہ واپس کرنے کے پڑ جائیں گے اگر یہ موجودہ قوانین جو ہے وہ برقرار رہیں. تو ابھی تو جو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے نیب میں امینڈمنٹس کی ہیں یہ برقرار نہیں رہ پائیں گی، اور اس کو جو ہے وہ آئین سے جو متصادم ہے وہ تو جائیں گی. باقی دیکھیں یہ ایک اسٹرگل ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں جو لوگ ہیں ان کو بچانا بھی ہے کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی نہ ہو، لیکن دوسری طرف یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ تو بالکل آصف زرداری، نواز شریف فیملیز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں، اور اس طرح کی جو پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہیں ظاہر ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ تو نہیں رہ سکتے. یہ چودھری صاحب یہ تاثر بن گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اب مریم بھی لندن میں بھی گئی ہیں، اور تاثر یہ ہے کہ جس طرح ڈار صاحب آئے اور ان کو بہت زیادہ استقبال کیا گیا اور ان کی جو ہے جا کے اوتھ ٹیکنگ بھی ہو گئی، پھر منسٹر بھی بن گئے، اور وہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہی والا طریقہ کار ہوگا کہ وہ بھی آئیں گے، لڈیاں ڈالی جائیں گی اور وہ بھی سیدھا جو ہے سب یہ معاملات ہوئیں گے. تو یہ ترامیم اگر اڑ جاتی ہیں تو پھر بھی یہی حالات ہوں گے. کیا پروسیس ہوگا ان کو یہاں پہ جس سے وہ گزریں گے؟ دیکھیں نواز شریف کا جتنا یہ ان کو لگ رہا ہے نا کہ آسان ہے، یہ آسان نہیں ہے. انہیں 2 کنوکشن ہوئی ہیں. ایک ان کو کنوکشن ہوئی ہے وہ جو ہل میٹل کیس میں اور مجالہ عربیہ کیس ہے جو ایک اس میں ہوئی ہے، اور ایک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ہوئی ہے. اب یہ جو دونوں کیسز میں کنوکشن اوور ٹرن کروانا، پہلے یہ ایک پورا پروسیس ہے، پھر اس کے بعد اس کی اپیل ہونی ہے سپریم کورٹ میں، وہ ایک پروسیس ہے، اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے. تو نواز شریف کو یہ نون لیگ کا میرا یہ ہے کہ ترامیم، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر یہ ترامیم جو ہیں برقرار رہتی ہیں پھر تو وہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو ان کو بیل ملنا بڑا آسان ہے. نہیں، بیل تو مل جائے گی، لیکن وہ جو ان کی ہے نا کہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونا وہ مشکل ہے. اگر وہ ابھی کی جو ترامیم رہتی ہیں یا ابھی بھی آ کے ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق تو وہ ڈسکوالیفیکیشن والا جو ہے معاملہ وہ آپ کے اپنے ماشاءاللہ
MNA سابق اور سابق سینیٹر واڈا صاحب گئے ہوئے ہیں اور اس کی ڈے ٹو ڈے جو وہ ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے اور وہاں عدالت کی آبزرویشن بھی آئی ہوئی ہے کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ ایک بیڈ لا ہے اور اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ شاید اس کو ری اوپن کریں اور آلریڈی بار کونسل کی آپ کی پٹیشن بھی موجود ہے. اور کل یہ مجھے شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے, مجھے لگا کہ انہوں نے آلموسٹ یہ کہہ دیا کہ یہ شاید ہونے جا رہا ہے, ان کا یہ خیال تھا. نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال, 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کو اوور ٹرن کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ فیصلہ دے چکی ہے نواز شریف کی اور نواز شریف کی نظر ثانی کیس میں, جس میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو کہا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر قانون بنائیں اور یہ ہم نہیں اس کو جو ہے وہ چھیڑ سکتے یا ہم نہیں اس کو کر سکتے. اور وہ جو قانون انہوں نے بنانا ہے, اب وہ قانون جو ہے اس کی ریٹروسپیکٹیولی تو وہ اپلائی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ پہ, وہ تو پرسپیکٹیولی ہوگا. تو دا اونلی وے فار نواز شریف از کہ وہ 2/3 میجورٹی سے آئین کے اندر جو ہے وہ ترمیم ہو, اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ اس لیے کہ پارلیمنٹ جب آئے گی وہ دیکھے گی کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. موجودہ پارلیمنٹ تو یہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے عامر صاحب, ایک بریک کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کی سیاست پاکستان کے اندر سیلاب کے تباہ کاریوں کے اوپر بھی اپڈیٹس ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا عابر صاحب, فواد چودھری صاحب سے بھی آپ نے ابھی سے بریک سے کچھ دیر پہلے بات کی تھی استعفوں کے حوالے سے بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع تو کر لیا ہے پی ٹی آئی نے, کل سے سماعت باقاعدہ شروع بھی ہونے جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے صورتحال کس طرف جا سکتی ہے استعفوں کے اس ایشو کو لے کر؟ نہیں, وہ میرے خیال جو پہلے تو ایک وہاں پہ عدالت میں ایک صاحب گئے تھے پی ٹی آئی کے, شاکر صاحب غالباً, کہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جناب یہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا, وہ ایک ڈسیڈنٹ ہو چکے ہوئے تھے. اور کیونکہ گورنمنٹ کی یہ جو اسٹریٹجی چل رہی تھی کہ بٹس اینڈ پیسز میں کبھی 10-12 کا کر دیں پھر 10-12 کا کر دیں, اس ٹائپ کا جو تھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو بیڈ پالیٹکس تو نہیں مگر لیگلی بھی جو ہے نا اس کے اندر ابہام ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو تسلی نہیں ہے کہ ان سے سب سے اجتماعی طور پہ لیا گیا پروسیجر نہیں فالو کیا گیا, تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ اسپیکر صاحب سب کو انفرادی طور پہ بلائیں اور سب سے پوچھیں کہ جناب آپ نے استعفیٰ دیا ہے. تو میرا ان کے آرگومنٹ میں بڑی جان ہے, تو اسی لیے وہ گئے ہیں کہ یہ بٹس اینڈ پیسز میں ان کو نقصان تھا کہ ایک دم سے وہ استعفے اس لیے انہوں نے دیے تھے کہ ایک پریشر کریٹ ہوگا کہ جب اتنے زیادہ تقریباً آپ دیکھیں نا میجورٹی پارٹی وہی ہے, سب سے بڑی پارٹی کے سارے لوگوں کے استعفے آئیں گے تو ایک قسم کے نیشنل اسمبلی کے آدھی تقریباً نیشنل اسمبلی کے بائی الیکشن ہوں گے, تو ایک قسم کا ورچوئل نیشنل الیکشن ہے. تو یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں قسطوں میں کروانے سے وہ امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا, تو اسی لیے وہ عدالت میں گئے ہیں کہ یہ تاکہ اس کا اگر سارے استعفے ایکسیپٹ ہوتے ہیں اور یہ آدھی نیشنل اسمبلی کا جب ہوگا اور اس میں کوئی پتہ نہیں اس صورت میں وہ باقی اپنی اسمبلیاں بھی صوبے کی توڑ دیں, تو وہ پھر ایک قسم کا پورے آدھے پاکستان میں الیکشن ہوگا, تو اس سے ایک اوورآل کوشچن آئے گا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں نیشنل اور قومی جو ہیں وہ ہمیشہ اکٹھے ہوئے ہیں. صرف 77 میں تھا کہ وہ بعد میں پروونشل ہونا تھا, مگر وہ پھر کنٹروورشل ہو گئے, وہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اس کو کانٹیسٹ کیا تھا اس زمانے میں پی این اے نے. تو اس لیے اس کے بعد سے ہمیشہ یہ ٹریڈیشن رہی, حالانکہ لیگلی یہ اس کی اجازت ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ کرا سکتے ہیں, مگر پروونشل اور نیشنل ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. تو میرا پیچھے اس کی آرگومنٹ یہی تھا. باقی اگر آپ اجازت دیں تو میں مریم بی بی کے حوالے سے ایک دو بیزک میں اسی طرف جانا چاہ رہی ہوں. عامر صاحب کی مریم صاحبہ لندن تو چلی گئی ہیں, کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے سامنے اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو؟ یہ تو خیر مریم جانتی ہوں گی یا ان کے ابا جانتے ہوں گے کہ دنوں کے حالات کیا ہے, مگر سمجھ آتی ہے ان کے جانے کی. ایک تو پہلے وہ جا نہیں سکتی تھی اتنے سے,
تو وہ اسی لیے وہ گئی ہیں. اس سے پہلے وہ اپنے سمدھی کے گھر میں قطر میں بھی رکیں گی, تو اس وقت بھی وہ شادی کے بیٹے کی موقع پہ نہیں جا سکی. پھر جو ہے لندن میں ظاہر ایک تو ذاتی اپنے والد صاحب بھی ملنا چاہیے, مگر سیاسی وجوہات بہت زیادہ سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ سارے فیصلے ابھی یہ لیکس کے بعد جو ہے نا ٹیلی فونوں پہ اعتبار نہیں رہ گیا, تو کافی سارے فیصلے کرنے ہیں. ایک تو انہوں نے اب یہ آرمی چیف کے متعلق میرا خیال یہ فیصلے ہونے ہیں, اور یہ لارجلی نواز شریف صاحب نے ہی کرنے ہیں کہ کس کو لانا اب اس میں, کیونکہ اب عام نہیں رہ گیا کہ نئے آرمی چیف لگیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے دیکھنا ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. پھر جو ہے اکانومی کا, ڈاکٹر صاحب آ تو گئے ہیں, مگر یہاں پہ جس طرح انہوں نے پہلا وہ کیا, IMF کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ جناب ہمیں جو ایشورنسز مفتیٰ صاحب نے دی ہوئی ہیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. تو ان کے پاس گنجائش ٹو منوور جو ہے وہ بڑی کم ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا کنسیشنز دیتے ہیں جس سے کہ سبسڈیز ان کو ہٹانی پڑتی ہیں, یہ سبسڈی لگانی پڑتی ہے, تو IMF کی ڈیل جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انفلیشن کے معاملات ہیں, اور آگے آنے والی اس پہ ہم تفصیلی خبر کریں گے کہ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو اب آنے والی ہے, مزید آنے والی ہے, تو اس کے بعد سے یہ کوشچن نون لیگ اور PDM میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ان کا بنیادی مقصد تو یہ کیسز ہٹانا تھا. اگر یہ ہٹ جائیں تو ان کو بھی ایوری ڈے ان کی پاپولیرٹی, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ان کی پاپولیرٹی کو خطرہ ہے, تو وہ بھی شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. ان کی مقدمہ مدعو ہو سکتا ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیں کہ جی ہم بھی الیکشن کروا لیں, بھاگنے کی ضرورت کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ نیب کی ترامیم جو ہیں اس پہ ڈپینڈنٹ ہے عمران جو میاں نواز شریف کا واپس آنا, کہ اس کیس میں اگر وہ فیصلہ یہ ترامیم جو ہے برقرار نہیں رہتی تو پھر وہ میرا نہیں خیال ہے آ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کو جیل جانا پڑے گا اور پنجاب جیل میں جانا پڑے گا, اور وہ ہاسپٹل میں زیادہ اگر شفٹ ہو بھی جائے, ان کی طبیعت اگر بتایا جائے کہ ناساز ہے, تو بھی وہ وہ سہولیات نہیں ملیں گی جو کہ اپنی گورنمنٹ میں مل سکتی تھیں. تو وہ پھر لمبا پروسیجر ہے کہ ان کو پہلے ابسکانڈر اپنا ہونے کا وہ کرنا پڑے گا, انکوائریاں چلیں گی, پھر کورٹ ہائی کورٹ کے کیسز ہیں وہ سال ہے, ان کی قید بھی کیونکہ کئی سال تک ہے. چلیے اس میں تو بات ہوتی رہے گی. عامر صاحب میرے پاس آخری 1 سے 1.5 منٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. آخری 1 سے 1.5 منٹ ہے. سیلاب کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. کل میں شہری رحمان صاحبہ کو سن رہی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ ہماری جو متاثرہ آبادی ہے فلڈ سے وہ پورچوگل اور سوئٹزرلینڈ سے کہیں زیادہ ہے, تو اس کے باوجود آپ کو مرکزی یا صوبائی حکومتوں میں اس معاملے پر کتنی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ شہری رحمان صاحبہ خود جو ہیں وہ اچھا کام کر رہی ہیں. وہ باہر جا کے یہ جو ہمیں مزید ایڈ میں اضافہ ہوا ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بھی میرا 160 بلین سے جو ہے وہ 800-900 ملین ڈالر کر دی ہے, اور بھی مزید 1-2 جگہ سے تھوڑی سی ایڈ بڑھی ہے, تو اس میں ان کا رول ہے. مگر یہ پھرتیاں نیشنل گورنمنٹ میں اور ان کی صوبائی گورنمنٹ میں بالکل ہی نہیں نظر آتی. یہ خاص طور پہ یہ فلڈ جو ہے یہ ہماری نسل کا, میں کہتا رہتا ہوں, سب سے بڑا سانحہ ہے, اور انہوں نے کوئی کنٹرول روم نہیں بنایا, کوئی سینٹرلائزڈ وہ نہیں رکھا, اور صوبہ سندھ میں تو بالکل افراتفری ہے, وہاں بالکل بھی کسی قسم کی گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ جو سال سے یہ گھوسٹ امپلائیز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سارے غائب ہیں. ڈسٹرکٹس میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہے کہ بالکل نہیں ہے, کرپشن ہے, لوگ اوپر سے ان کے اپنے لوگ پائے جاتے ہیں, گوداموں میں ہورڈنگ ہو رہی ہے, وہ چھاپے پڑ رہے ہیں, تو بالکل بھی گورنمنٹ میں وہ نہیں ہے. اور یہ یاد رہے کہ یہ مین میڈ کافی حد تک یہ سیلاب ہے. ہم خود کہتے رہے ہیں, میں کہتا رہا ہوں کہ جناب یہ جو سیلاب کی تھوڑی سی تباہی کم ہو سکتی تھی کہ اگر یہ بلوچستان کا جو بارشوں کا فلڈ تھا اس کو منچر جھیل کے ذریعے پہلے نکال دیتے تو اس میں مکس اپ نہیں ہونا تھا. بہت ساری اسٹریٹجیز تھی جو اپنائی جا سکتی تھی, انفارچونیٹلی نہیں ہوا. عامر صاحب وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ. عزیز جی اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.